अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस बीमारी के बारे में बात करेंगे उसका ताल्लुक बराह रास्त मेरे शोबे से तो नहीं है, लेकिन ये कोरोना वायरस की तरह अब घर घर की बीमारी बन चुकी है। जब इसने मेरे बच्चों को और ख़ुद मुझे मुतासिर किया तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि बावजूद डॉक्टर होने के मेरी नॉलेज इस बीमारी से मुतालिक कोई ख़ास नहीं है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ वायरल कंजंक्टिवाइटिस यानी पिंक आइज़ की, जिसे हम आशूब चश्म, आँख का आना, आँख का सूज जाना जैसे नामों से जानते हैं। ये बीमारी कोई नई बीमारी नहीं है। बारिशों में या बारिशों के बाद ये बीमारी शुरू हो जाती है। इसे समझना इसलिए ज़रूरी है कि ये छूत नमा बीमारी है, एक शख्स से दूसरे को बहुत तेज़ी से लगती है। अगर आपके आसपास इस बीमारी वाला कोई शख्स मौजूद है तो बहुत मुमकिन है कि ये बीमारी आपको लग जाएगी। हम इस वीडियो में खुसूसन इस बीमारी के इलाज के बारे में, इससे बचाव के बारे में, और अगर ये बीमारी आपको हो जाए तो आपकी क्या जिम्मेदारियां होंगी, इस बारे में बात करेंगे। नज़र आने वाली तस्वीर में आँख का जो सफ़ेद हिस्सा है उसके ऊपर एक बारीक मेम्ब्रेन या झिल्ली है जिसे कंजंक्टिवा कहते हैं। इस बीमारी में इसी झिल्ली में सोजिश या इन्फेक्शन हो जाता है। ये सोजिश वायरस की वजह से आती है और इस वायरस का नाम है एडिनो वायरस। इस बीमारी की शुरुआत अमूमन इसमें आँख में जलन और ख़ारिश होती है। आँख आहिस्ता आहिस्ता लाल होने लगती है। कुछ लोगों को ऐसा महसूस होता है जैसे कोई चीज़ आँख के अंदर आ गई है, कोई कंकर वगैरह, जिसकी वजह से जब वो आँख को छूते हैं तो दर्द महसूस होता है और आहिस्ता आहिस्ता आँख के इर्द गिर्द सूजन आना शुरू हो जाती है। अक्सर लोगों को पीले रंग का मवाद, जिसे पस या पीप कहते हैं, वो आँख के कोने में इकट्ठा हो जाता है। नाज़रीन, ये बीमारी एक आँख से शुरू होती है और दूसरी आँख को भी 1-2 दिन में मुतासिर कर देती है। ज़रूरी नहीं कि हर शख्स का आशूब चश्म शदीद हो और उसमें ये सारी की सारी अलामात हों। कुछ लोगों को ये हल्का मुतासिर करती है और 2-3 दिन में ख़ुद ब खुद सही भी हो जाती है, लेकिन अगर शदीद है तो 7 से 10 दिन भी ये बीमारी रह सकती है। अब बात करते हैं कि इसके इलाज की। देखिए, आशूब चश्म के इलाज के 2 पहलू हैं और इनको समझना इंतहाई ज़रूरी है। एक पहलू मरीज़ के लिए है ताकि उसका मर्ज़ ठीक हो जाए और ये इलाज दवाइयों से होगा, जबकि दूसरा पहलू उन लोगों के लिए है जो कि मरीज़ के आसपास हैं, चाहे वो घर के अफराद हैं, आपके साथ काम करने वाले आपके कुलीग्स, आपके साथी हैं, अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो आपके साथ पढ़ने वाले दोस्त या पढ़ाने वाले उस्ताद। उनको इस बीमारी से बचाना इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि मैं बता चुका हूँ कि ये बीमारी बहुत कंटीजियस है, आपसे दूसरों को बहुत आसानी के साथ मुंतकिल हो जाती है और ये ज़िम्मेदारी हर मरीज़ की होगी कि वो इन तमाम एहतियातों का ख्याल रखे जिनकी वजह से दूसरे लोग इस बीमारी से बच सकते हैं। मैं यहाँ कुछ दवाइयों का ज़िक्र करता हूँ, आप इनको समझ लें। अगर आपके आसपास कोई ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट यानी आँख का डॉक्टर मैसर नहीं है या मुआशी मसाइल की वजह से आप डॉक्टर के पास नहीं जा सकते तो ये दवाइयाँ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर थोड़ी सी भी गुंजाइश हो तो बहुत ही अच्छा होगा कि पहले डॉक्टर से मशवरा करें जो आँख का डॉक्टर है और फिर दवाई लें। पहली दवाई है लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स। अगर आपकी बीमारी बिल्कुल हल्की नौयत की है, हल्का सा आँख में जलन या कुछ ख़ारिश है, तो आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 कतरे इसे दिन में 4 से 5 मरतबा डालें आप। दूसरी दवाई जो है वो स्टीरॉइड्स के आई ड्रॉप्स हैं। लेकिन अगर आँख में ज़्यादा जलन हो रही हो तो या ज़्यादा वो लाल हो रही हो, सूजन भी उसके अंदर आ गई हो, तो आँख के डॉक्टर अमूमन हल्की स्टीरॉइड्स के कतरे देते हैं। इस दवाई के 2 कतरे दिन में 3 से 4 मरतबा इस्तेमाल करें। लेकिन अगर आपको लगे कि आपकी तकलीफ़ ज़्यादा है, आँखों में जलन, लालपन या सूजन ज़्यादा है, तो ये स्टीरॉइड्स के कतरों को आप दिन में 6 से 8 मरतबा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ मैं एक बात बताना चाहूँगा कि अगर आपकी आँख में पीला मवाद आ गया है, जिसे पीप या पस का आना कहते हैं, तो फिर स्टीरॉइड्स को अकेला इस्तेमाल करना ख़तरनाक हो सकता है। ऐसी सूरत में आपको एंटीबायोटिक्स के आई ड्रॉप्स भी साथ में लेने पड़ेंगे। इस आई ड्रॉप्स के आप 2 कतरे दिन में 4 से 5 मरतबा ले सकते हैं। पीले मवाद की मौजूदगी बताती है कि मरीज़ को बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो गया है
اور یہ اس لیے ہوتا ہے کہ وائرس کی وجہ سے آنکھ کا دفاعی نظام کمزور پڑ جاتا ہے، جس کی وجہ سے بیکٹیریا جو ہوا میں کھلے گھوم رہے ہوتے ہیں وہ حملہ کر دیتے ہیں۔ یہاں پر میں نے اسٹیرائڈز اور اینٹی بائیوٹکس کو الگ الگ دوائی کی شکل میں بتایا ہے اور دکھایا ہے، کیونکہ اکثر آنکھ والے ڈاکٹر اسی طرح قطرے تجویز کرتے ہیں۔ لیکن بعض اوقات جب مریض ایسے وقت میں ان کے پاس آتا ہے کہ آنکھیں سوج بھی رہی ہوتی ہیں، پیلا مواد بھی موجود ہوتا ہے، بہت زیادہ خارش، جلن، آنکھ میں لال پن آ جاتا ہے، کچھ ڈاکٹرز جو ہیں ایسے قطرے ان کو تجویز کرتے ہیں جس میں دونوں اینٹی بائیوٹک اور اسٹیرائڈز اکٹھے موجود ہوتے ہیں، اور ان کے استعمال کا طریقہ بھی یہی ہے کہ 2 قطرے دن میں 4 سے 5 مرتبہ آپ آنکھ میں ڈال سکتے ہیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ دوائیوں خصوصاً اسٹیرائڈز اور اینٹی بائیوٹک کا استعمال صرف اسی وقت ہوگا جب آنکھ میں تکلیف بڑھنے لگے۔ کئی مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بیماری شروع تو ہوئی، آنکھ لال بھی ہوئی، تھوڑی سی خارش بھی ہوئی، لیکن 2-3 دن میں خود بخود ختم ہو گئی، تو یہاں آپ کو دوائی استعمال کرنے کی شاید ضرورت نہیں پڑے گی۔ لیکن علاج کا دوسرا حصہ جو میں اب آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اس پر ہر مریض عمل کرے گا۔ یہ تقریباً 6 قسم کی احتیاطیں ہیں۔ اگر آپ مریض ہیں اور اگر مریض بچہ ہے تو والدین، تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے اس انفیکشن سے، اپنی اس بیماری کو دوسروں کو لگنے سے بچائیں۔ پہلی احتیاط، آپ اپنی کوئی چیز گھر کے دوسرے افراد کے ساتھ شیئر نہیں کریں گے، یعنی گھر کا کوئی فرد آپ کی چیز استعمال نہیں کرے گا، مثلا تولیہ، تکیہ، رضائی، برتن جن کو آپ نے چھوا ہے، کیونکہ ان چیزوں پر یہ وائرس آپ سے لگ چکا ہوتا ہے۔ اب اگر کوئی اور شخص اسے استعمال کرے گا تو اسے بھی یہ وائرس لگ کر یہ بیماری کروائے گا۔ اگر ممکن ہو تو اپنا کمرہ 4 سے 5 دن کے لیے الگ کر لیں۔ دوسری احتیاط، خارش کی وجہ سے مریض اپنی آنکھوں کو چھوتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے ہاتھ میں وائرس لگ جاتا ہے۔ آپ اپنے ہاتھ کو بار بار دھوئیں، 15 سے 20 سیکنڈ تک دھوئیں، خصوصاً جب آپ کو لگے کہ آپ کے ہاتھوں نے آپ کی آنکھوں کو چھوا ہے۔ اگر آنکھ میں خارش آپ کو تنگ کر رہی ہو تو آپ ٹیشو پیپر کا استعمال کریں، لیکن ذہن میں یہ رکھیں کہ آپ ایک آنکھ والا ٹیشو پیپر دوسری آنکھ میں نہیں لگائیں گے، دونوں آنکھوں کے لیے الگ الگ ٹیشو پیپر کا استعمال ہوگا، اور پھر اس ٹیشو پیپر کو استعمال کر کے آپ نے ادھر ادھر نہیں رکھنا، بلکہ لازماً اس کو ڈسٹ بن یعنی کچرے کے ڈبے میں ڈال دیں۔ آنکھ کو صاف کرنے یا کھجانے کے لیے تولیہ یا کپڑے کا استعمال نہ کریں، کیونکہ یہ بار بار جب تولیہ کپڑا استعمال ہوگا تو وہ انفیکشن کو بڑھائے گا، کم نہیں کرے گا۔ تیسری احتیاط، اگر گھر کے ایک سے زائد افراد کو یہ بیماری ہو چکی ہے تو ہر شخص اپنا الگ الگ آئی ڈراپ استعمال کرے گا۔ بہتر ہوگا کہ آئی ڈراپس کی بوتل پہ اپنا نام لکھ لیں۔ چوتھی احتیاط، اگر آپ کی ایک آنکھ متاثر ہوئی ہے تو آپ قطرے صرف اسی ایک آنکھ میں ڈالیں، وہ آنکھ جو ابھی نارمل ہے اس میں ہرگز قطرے نہ ڈالیں، ورنہ جراثیم اس آنکھ کے اندر بھی چلے جائیں گے۔ پانچویں احتیاط، کوشش کریں کہ غیر ضروری چیزوں کو نہ چھوئیں، خصوصاً آنکھیں ملنے کے بعد۔ آپ اگر بار بار 15-20 سیکنڈ تک ہاتھ دھونے والا کام کرتے رہتے ہیں تو بیماری کو اپنے ہاتھوں سے پھیلانے سے روک سکتے ہیں۔ چھٹی احتیاط، اگر آپ کانٹیکٹ لینس کا استعمال کرتے ہیں تو اس کا استعمال آپ فوراً روک دیں، اور آنے والے 3-4 ہفتے تک لینسز بالکل استعمال نہ کریں۔ اور اب آخر میں مختصراً چند سوالات جو عموماً لوگوں کے ذہن میں آتا ہے وہ پوچھتے ہیں۔ تو ان میں سے پہلا سوال کہ کیا کالا چشمہ پہننا چاہیے؟ دیکھیے، اس بارے میں لوگوں کے اندر 2 متس ہیں، یعنی غیر حقیقی سوچ ہے۔ پہلی مت کہ کالا چشمہ ضرور پہننا چاہیے کیونکہ یہ اس بیماری کے علاج کا حصہ ہے۔ دوسری مت، یہ بیماری دیکھنے سے پھیلتی ہے، اس لیے اگر کسی نے کالا چشمہ نہیں پہنا ہوا اور کسی اور کی نظر اس پہ پڑ گئی تو اس کو بھی ہو جائے گی۔ یہ 2 مت ہمارے پاس بہت کامن ہیں اور عموماً عام لوگ اس سوچ کے ساتھ کالا چشمے کا استعمال کرتے ہیں۔ تو ناظرین، جواب یہ ہے کہ اگر آپ کالا چشمہ نہ بھی پہنے تو کوئی بات نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ یہ بیماری دیکھنے سے نہیں پھیلتی، سمجھ لیجئے کہ یہ بیماری فومائٹ سے پھیلتی ہے۔ اور فومائٹ کسے کہتے ہیں؟ فومائٹ کہتے ہیں کہ ہر وہ چیز
جسے آپ نے چھوا ہے، جیسے کہ میں نے موبائل کو چھو لیا تو اب یہ فومائٹ ہو گئی، اور آپ کے چھونے سے آپ کا ہاتھ یا جسم کے کسی حصے پر موجود جراثیم اس چیز پر لگ گئے، اب یہ چیز بیماری کے پھیلانے کا سبب بنے گی۔ اگر کوئی اور شخص اس کو چھوئے گا تو مثلا گھر کے اندر دیکھ لیں تو برتن، فریج کا ہینڈل، دروازے کا ہینڈل، بجلی کے سوئچ، کپڑے، تولیے، تکیے، اس کے علاوہ آپ کی گاڑی اور اس کے اندر کی تمام چیزیں، اسٹیئرنگ وغیرہ، گیئر، جہاں جہاں پر آپ نے ہاتھ لگایا ہے، یا موٹر سائیکل، سائیکل وغیرہ، اس کے علاوہ بچوں کے اسکول بیگز اور کتابیں وغیرہ۔ ہاں، کالا چشمہ پہننے کے 2 فائدے ضرور ہو سکتے ہیں۔ ایک کہ آپ کی سوجی ہوئی لال آنکھیں جو ہیں وہ لوگوں کو ڈسٹرب نہیں کریں گی، انہیں پریشان نہیں کریں گی، اور دوسرا کچھ لوگوں کو اس بیماری میں روشنی آنکھوں میں چبھتی ہے، خصوصاً دن کے وقت سورج کی روشنی، تو کالے چشمے کا استعمال کی وجہ سے یہ تکلیف آپ کو کم یا بالکل محسوس نہیں ہوتی۔ سوال نمبر 2، کیا دفتر یا اسکول کالج سے چھٹی لینی چاہیے؟ جی بالکل لینی چاہیے، اور اپنے آپ کو گھر تک محدود رکھیں۔ مرد حضرات اپنی نمازیں بھی گھر میں ہی پڑھیں، یہ ہمارے علماء کرام ایسا کہتے ہیں۔ جیسے کہ ہم بات کر چکے ہیں کہ یہ تیزی سے پھیلنے والی بیماری ہے، اگر آپ دفتر یا اسکول کالج جائیں گے تو ایک تو آنکھ میں تکلیف، سوجن اور درد کی وجہ سے کوئی کام تو ڈھنگ سے ہو نہیں پائے گا۔ ہاں، یہ ضرور ہوگا کہ آپ بیماری کو پھیلانے کا سبب بن جائیں گے۔ اس بیماری کے شروع کے 4 سے 5 دن بہت اہم ہیں، کیونکہ اس دوران بیماری اپنے عروج پہ ہوتی ہے، تو کم از کم 4-5 دن کی چھٹی ضرور لے کے گھر پہ بیٹھیں۔ تیسرا سوال کہ آنکھ کے ڈاکٹر کو دکھانا کیا بہت ضروری ہے، یا سمپل ہم میڈیکل اسٹور سے خود ہی جا کر دوائی لیں اور استعمال کریں؟ دیکھیے، بیسٹ پریکٹس تو یہی ہے کہ آپ اپنی بیماری کو پہلے ڈاکٹر سے تشخیص کروائیں، آنکھوں کے ڈاکٹر سے، اور پھر اس ڈاکٹر کی تجویز کردہ دوائی شروع کریں۔ یہ بیسٹ پریکٹس ہے، میں آپ کو اسی کا مشورہ دوں گا۔ لیکن جب آپ کے ارد گرد یہ بیماری پھیلی ہوئی ہے، ڈاکٹر کی سہولیات موجود نہیں ہیں، فیس کے پیسے نہیں ہیں، معاشی مسائل کا سامان ہے، یا کوئی اور اسباب ہیں جس کی وجہ سے آپ آنکھوں کے ڈاکٹر کے پاس نہیں جا سکتے، تو پھر آپ میڈیکل اسٹور پر جا کر یہ دوائی لے سکتے ہیں۔ ویسے بھی جب بیماری بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہوتی ہے تو میڈیکل اسٹور والے جب 1-2 قسم کے آنکھوں کے قطرے بار بار مریضوں کو دے رہے ہوتے ہیں تو ان کو صحیح دوائی کا اندازہ تو ہو ہی جاتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا کہ میڈیکل اسٹور والے نیم حکیم کی طرح ہوتے ہیں، اور نیم حکیم سے علاج کروانا کسی رسک سے کم نہیں ہوتا۔ چوتھا سوال، کیا آشوب چشم کو خطرناک بیماری سمجھنا چاہیے؟ دیکھیے، زیادہ تر مریضوں میں یہ بیماری 7 سے 10 دن اور خصوصاً شروع کے 4-5 دن تکلیف دے کر چلی جاتی ہے، لیکن کچھ مریضوں میں یہ 2 قسم کے مسائل کروا سکتی ہے۔ اگر انفیکشن شدید ہو تو یہ کنجکٹیوا سے پھیلتا ہوا کورنیا تک آ جاتا ہے، جو کہ اس کے بالکل ساتھ جڑا ہوا ہے، آپ اس تصویر میں سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ روشنی جو ہے کورنیا سے ہوتے ہوئے ہماری آنکھ کے اندر داخل ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ہمیں چیزیں ساری نظر آ رہی ہوتی ہیں۔ لیکن اگر کورنیا اس بیماری متاثر ہوا ہے تو اس پر دھبے پڑ سکتے ہیں، جسے ہم کورنیل السر کہتے ہیں۔ اس لیے اگر آپ کو لگے کہ اس بیماری میں آپ کی نظر بھی متاثر ہو رہی ہے تو فوراً آنکھوں کے ڈاکٹر سے رابطہ کریں۔ دوسرا یہ کہ یہ وائرس کیونکہ ہماری آنکھ کے دفاعی نظام کو کمزور کرتا ہے، اور اس کی وجہ سے ہم پہلے بات کر چکے کہ پیلے رنگ کا مواد جسے ہم نے پیپ کہا وہ اکٹھا ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات بیکٹیریا کی حملے کی شدت بہت زیادہ ہوتی ہے، تو جس کی وجہ سے وہ انفیکشن اور بڑھ جاتا ہے، جیسا کہ آپ کچھ اس تصویر میں دیکھ سکتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں آپ بالکل رسک نہ لیں اور فوراً آنکھ کے ڈاکٹر سے رابطہ کریں۔ میں یہاں پر ویڈیو کو ختم کرتا ہوں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ویڈیو ایک فائدہ مند ویڈیو ہے تو صدقہ جاریہ کی نیت سے اسے ضرور اوروں سے شیئر کریں۔ اپنے پیاروں اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔